अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशाअल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अगर हम उनके खुद साख्ता मुतालबे पूरे करते हुए उनकी बात मान लेते, उन पर फरिश्ते नाजिल करते जिनका वो मुशाहिदा करते, मुर्दे इनसे कलाम करते और इन्हें आपके लाए हुए दीन की सदाकत की खबर देते, और हम इनके तमाम मुतालबात पूरा करके हर चीज उनके सामने इकट्ठी कर देते जिन्हें वो अपनी आंखों से देख लेते, तो भी वो आपके लाए हुए दीन पर ईमान न लाते, सिवाय इनके जिन्हें अल्लाह हदायत देना चाहता। लेकिन इसके अक्सर लोग इनमें से इस बात से जाहिल हैं, इसलिए वो अल्लाह से इल्तिजा ही नहीं करते कि वो इन्हें हिदायत की तौफीक दे। आज हम 8वां पारा अपना स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें 2 सूरतें हैं, सूरतुल अनाम का आखिरी हिस्सा और सूरतुल आराफ का इब्तिदाई हिस्सा। अनाम का मायने हमने पढ़ा कि जानवर और चौपाए और मवेशी हैं। इस सूरत में जानवरों की हिल्लत और हुर्मत की बात की गई, इसलिए सूरत का नाम अनाम रखा गया। इसका मरकजी मजमून ये है कि बनी इस्माइल में मिल्लत इब्राहिमी और अकीदा तौहीद के सच्चे वारिस मुशरिक कुरैश नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें शिर्क की अक़साम बयान की गई, उनका रद्द किया गया और तौहीद की अक़साम और तौहीद के तकाजे बयान किए गए। तौहीद और शिर्क के ज़मन में बतौर खास जानवरों की हिल्लत और हुर्मत से मुतल्लिक अहकामात भी बयान किए गए। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्योंकि जानवरों का खालिक और हकीकी मालिक अल्लाह है, इसलिए इसी को इख्तियार है कि जिस जानवर को चाहे अपने बंदे के लिए हलाल करे और जिसे चाहे हराम कर दे। अल्लाह के अलावा हराम और हलाल का इख्तियार किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। और जिस जानवर को अल्लाह ने इंसानों के लिए अपनी खलकत के लिए जो है वो हलाल करार दिया, हम पर फर्ज है कि जब भी हम उस जानवर को ज़िबा करें, उस हलाल जानवर को ज़िबा करें, तो उस पर अल्लाह का नाम लें। और अल्लाह ताला हमें हराम से रुकने और बचने की जो है वो हिदायत फरमा रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 118 है। तो इसमें से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम उसकी आयात पर ईमान रखने वाले हो। पीछे हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि कौन कौन से जानवर, बड़ा क्लियर कट 4 चीजें हम पे हराम की गई थी, उसका बयान था। सूरतुल अनाम आयत नंबर 121 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। और इसमें से मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, और बिलाशुबा ये सरासर यकीनन नाफरमानी है। अब मुशरिकीन का माल और मवेशी वो किस तरह अपने बुतों के नाम पर वक्फ करते थे, उसके बारे में बताया जा रहा है। इबादत का एक तरीका ये है कि इंसान के पास जो मालूम आता है उसे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए खर्च करे, और इबादत की ये सूरत शुरू से चली आ रही है। जैसे कि पिछली सूरा में हमने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की कुर्बानी का तस्करा भी पढ़ा। जब दुनिया में शिर्क का आगाज हुआ तो मुशरिकीन ने जहां बुतों के सामने सजदा रेज होना शुरू किया, वहीं अपने मालों से बुतों को नजरो न्याज भी देने लगे। जब कोई किसान खेती बोता तो उसके हिस्से बांट देता कि ये हिस्सा मेरा है, ये अल्लाह का, और ये फलां दरबार या निजार का, ये बुतों का है। इसी तरह जब कोई मादा बच्चा जन्म देती तो किसी को अल्लाह के नाम पर और किसी को बुत के नाम पर वक्फ कर देते। फिर कभी ऐसा होता कि बुत वाले हिस्से की खेती खराब हो जाती या बुत को दिया जाने वाला जानवर मर जाता, तो अल्लाह वाला हिस्सा बुत को दे देते। लेकिन अगर अल्लाह वाला हिस्सा खराब होता या अल्लाह को दिया जाने वाला जानवर मर जाता, तो बुत का हिस्सा कभी अल्लाह के नाम पर ना देते थे। यानी वो अल्लाह को मानते तो थे, लेकिन अमलन बुतों को अहमियत ज्यादा देते थे। अल्लाह ताला सूरतुल अनाम की आयत नंबर 136 में फरमा रहे हैं, और उन्होंने अल्लाह के लिए इन चीजों में से जो उसने खेती और चौपाई में से पैदा की है एक हिस्सा मुकर्रर किया। बस उन्होंने कहा ये अल्लाह के लिए है, इनके ख्याल के मुताबिक, और ये हमारे शरीकों के लिए है। फिर जो उनकी शुरका के लिए सो वो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचता, और जो अल्लाह के लिए सो वो इनके शरीकों की तरफ पहुंच जाता है। बुरा है वो फैसला जो ये करते हैं। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह का हिस्सा जो था वो भी बुतों को दे दिया जाता। बाज़ बुत परस्त अपने बुतों को खुश करने के लिए माल मवेशी की न्याज चढ़ाने के अलावा अपनी औलाद को कत्ल भी करते।
सूरह अनाम आयत नंबर 137 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो कज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिन मिनल मुश्रिकीना क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम, और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों के लिए अपनी औलाद को मार डालना उनके शरीकों ने खुशनुमा बना दिया था। अपने अमवाल यानी कि जानवरों को अल्लाह की राह पर कुर्बान करने का उनका एक तरीका ये भी था कि बुत खानों के मुजावरों के लिए खास कर देते कि मुजावरों के अलावा इन पर ना कोई सवारी कर सकता और ना कोई खा सकता था, और ऐसे जानवरों को जब वो ज़िबा करते तो अल्लाह का नाम ना लेते बल्कि उस बुत का नाम लेते। सूरह अनाम आयत नंबर 138 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये चौपाई और खेती ममनू है, इन्हें इसके सिवा कोई नहीं खाएगा जिसे हम चाहेंगे। इनके ख्याल के मुताबिक और कुछ जो चौपाए हैं उन पर सवार होना हराम किया गया है, और कुछ चौपाए हैं जिन पर वो अल्लाह का नाम नहीं लेते थे इस पर झूठ बांधते हुए अनकरीब वो इन्हें इसकी जजा देगा कि वो झूठ बांधा करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ जानवर मर्दों और कुछ जानवर औरतों के लिए खास कर दिए थे। सूरह अनाम की आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने कहा जो इन चौपायों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए और हमारी बीवियों पर हराम किया हुआ है, और अगर वो मुर्दा हो तो वो सब इसमें शरीक हैं। अनकरीब वो इन्हें इनके कहने की जजा देगा, बेशक वो कमाल हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी उन्होंने चीजों को हलाल और हराम करने वाला इख्तियार जो अल्लाह का था वो अपने हाथ में ले रखा था, और ये शरीक से शिर्क है। आजकल हमारे यहाँ पीर फकीर भी अपने मुरीदों पर तरह तरह की चीजें हराम करार देते हैं। मसलन कोई कहता है मेरा मुरीद काले रंग का कपड़ा पहनने नहीं देता, जो है वो नंगे सर खाना नहीं खाने देगा, जो है वो बड़ा गोश्त नहीं खाएगा, या मेरा मुरीद लाजमी तौर पर फला रंग के कपड़े पहनेगा। ये सारी चीजें आज के मुशरिकीन से हमारी तरफ आई हैं। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर उशर अदा करने का हुक्म दिया जो खेती पर किया जाता है। अल्लाह ताला ने बंदों पर जो इनामात किए उनका तस्करा किया और फरमाया इनमें से खुद भी खाओ और इसमें से कुछ अपने गरीब भाइयों को भी खिलाओ, इसी को उशर कहा जाता है। अल्लाह ताला 141 आयत में फरमाते हैं वही है जिसने बागात पैदा किए छपरों पर चढ़ाए हुए और ना चढ़ाए हुए, और खजूर के दरख्त और खेती जिनके फल मुख्तलिफ हैं, और जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते और ना मिलते जुलते हैं। इसके फल में से खाओ जब वो फल लाए, और उसका हक उसकी कटाई के दिन अदा करो, और हद से ना गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। इस आयत में अल्लाह ताला ने जमीन से पैदा होने वाली हर खेती फल सब्जी और दरख्त का जिक्र फरमाकर हुक्म दिया कि कटाई के दिन उसका हक अदा करो। माल में से अल्लाह ताला का सबसे बड़ा हक ज़कात और उशर है। सालिम बिन अब्दुल्ला अपने बाप से बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जमीन जिसे आसमान यानी बारिश का पानी या चश्मा सैराब करता हो या वो खुद ब खुद नमी से सैराब हो जाती हो तो उसकी पैदावार से 10वां हिस्सा लिया जाए, और वो जमीन जिसे कुएं से पानी खींच कर सैराब किया जाता हो तो उसकी पैदावार से 20वां हिस्सा लिया जाए। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब यहूदियों पर कौन सा जानवर हलाल था और कौन सा जानवर हराम था और उसकी चर्बी की उर्मत का बयान है। कुरान मजीद ने बताया कि बुनियादी तौर पर 4 चीजें हराम हैं, मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त जिसे गैरुल्लाह के नाम पर जो है वो ज़िबा किया जाए। इसके अलावा कभी अल्लाह ताला किसी कौम पर उनके गुनाहों की सजा के तौर पर कुछ चीजें हराम कर देता है। इसी उसूल के मुताबिक यहूद के बाद जराइम के सबब इन पर कुछ चीजें हराम करार दी गई थी। अल्लाह ताला ने बुनियादी हराम चीजों का तस्करा करते हुए फरमाया, आयत नंबर 146 है, और इन लोगों पर जो यहूदी बन गए हमने हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया, और गायों और भेड़ बकरियों में से हमने इन पर दोनों की चर्बियां हराम कर दी, सिवाय इनके जो उनकी पुश्तें या अंतड़ियां उठाए हुए हों या जो किसी हड्डी के साथ मिली हो, ये हमने इन्हें इनकी सरकशी की जजा दी, और बिलाशुबा यकीनन हम सच्चे हैं। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला यहूद को बर्बाद करे, जब उनके लिए चर्बियों को हराम किया गया तो उन्होंने इन्हें पिघलाया और फिर उनकी कीमत खा गए। ये सही बुखारी की रिवायत है। ये ऐसे ही है जैसे आजकल कई मुसलमान खून शराब नहीं पीते और खंजीर का गोश्त नहीं खाते, लेकिन काफिरों को ये चीजें बेच कर कीमत खा जाते हैं। वही के जमाने में अल्लाह ताला गुनाह की वजह से किसी कौम को अपनी कुछ नेमतों से महरूम कर देता था, मगर अब अल्लाह जिस कौम से नाराज होता है तो उसको कहत, महंगाई और बीमारियों के जरिए अपनी नेमतों से महरूम कर देता है। आज हम अपने माशरे को देखें तो हमारे कितने ही लोग किस कदर नेमतों से महरूम हैं। अब यहाँ हराम चीजों और कामों की फहरिस्त बताकर हमें रोका जा रहा है कि हमें क्या नहीं करना। अल्लाह ताला ने इस सूरत में बहुत से अहकामात दिए हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, माँ बाप के साथ खूब एहसान करो यानी इन्हें नजरअंदाज ना करो, अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी, जाहिरी और छुपी हुई बेहयाई के करीब ना जाओ, किसी को ना हक कत्ल ना करो, यतीम के माल के करीब भी ना जाओ मगर सिर्फ उसी के फायदे के लिए, और जब वो बलोगत को पहुंच जाए तो उनका माल उनको वापस कर दो। माफ और तौल इंसाफ के साथ पूरा करो,
جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہدوں کو پورا کرو۔ اسلام کے علاوہ جو ہے وہ اب کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت آ چکی، اب اس کی پیروی کرنے پر بندہ رب کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر اور کسی فرقے میں شامل ہونا کسی صورت بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ فرقے آدمی کو اصل دین سے دور لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آیت نمبر 153 ہے، اور یہ کہ یہی میرا رستہ ہے سیدھا، بس اسی پر چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے رستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اسلام میں سیدھی راہ صرف کتاب و سنت کی راہ ہے، اس کے سوا سب رستے ممنوع ہیں، خواہ وہ اہل بدعت کے بنائے ہوئے ہوں۔ یہ سب چیزیں بعد کی ایجادات ہیں، کیونکہ ائمہ اربعہ اور دیگر مجتہدین نے یہی وصیت کی تھی کہ کوئی ان کی تقلید نہ کرے بلکہ سب قرآن و سنت پر چلیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کا اجر جو ہے وہ کتنا بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور اس کو ایسے فضائل اور انعامات سے نوازا ہے کہ پہلے کی تمام امتیں اس سے محروم رہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس امت کی ہر نیکی پر 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آیت نمبر 160 ہے، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، یعنی کہ ایک گناہ کا جو وہ ہے اس کو ایک ہی لکھا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نیکی کا بدلہ کئی گنا ثواب دیتا ہے، مگر برائی کا بدلہ صرف اسی قدر، یعنی ایک برائی کا جتنی کہ برائی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر کرے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بہت زیادہ یعنی لکھا جاتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی مٹا دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں ہلاک نہیں ہوتا مگر جو سرے ہی سے ہلاک ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کی زندگی یا موت ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی اور زندگی کی تمام سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ موت کو بھی قبول کرتا ہے تو اللہ کے نام پر قبول کرتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب ہم سورۃ الاعراف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بتا کر تنبیہ فرمائی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ہلاکت خیز ہوگا۔ اس سورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس میں مقام اعراف کا تذکرہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ایک مقام ہے۔ اتباع کتاب و سنت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اولیاء اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے بہت سے کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحت قبول کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب آگے تخلیق آدم اور فرشتوں کے سجدے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کے اسباب بیان کرنے سے پہلے گمراہی کی ابتدا اور تاریخ کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ سب حکم بجا لائے مگر ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جب اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
کہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا تو اس نے پچھتاوے اور معافی مانگنے کی بجائے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی. جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب اللہ تعالیٰ کو وہ الزام دے رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں طرف سے اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. اب سوچیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ذرا سی چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے اور ہم ناشکری پہ اتر آتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی زندگی پہ اگر نظر دوڑائیں تو لاتعداد چیزیں ہیں جن پہ ہم شکر کرنا بھولے بیٹھے ہیں. اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں لا تحصوها، تم شمار ہی نہیں کر سکتے میری نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے آگے سے اس کو کیا جواب دیا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 ہے. فرمایا اس سے نکل جا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. اب جو شیطان کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا سجدہ کروانے کے بعد اور شیطان کو نکال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 19 اور اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا کیونکہ شیطان نے ان کو ورگلا دیا. اب گناہ کے انجام کا عملی تجربہ کرایا گیا. ابلیس کی اصلیت دکھائی تاکہ انسان اسے اپنا دشمن سمجھے اور اس کی سازشوں سے بچ کر رہے. ابلیس سے آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا برداشت نہ ہوا تو انہیں جنت سے نکالنے پر کمر بستہ ہو گیا. ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا کو جنت سے نکالنے کے لیے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ درخت جو ہے وہ ابدی زندگی دینے والا ہے اور جو شخص اس کو کھاتا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی محدود کی ہے، چند دنوں کی ہے، یہ بات یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے تمہیں اس درخت سے روکا گیا ہے. مزید اس نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اسی طرح دھوکہ دہی سے انہیں پھل کھانے پر آمادہ کر لیا. اب جب آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا غلطی کر بیٹھے تو ان کا جنتی لباس اتر گیا، انہیں فوراً احساس ہوا تو وہ پشیمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 22 میں وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. یہ آدم علیہ السلام کی پہلی غلطی تھی اور انہیں معافی مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی جو ہے وہ ان کو پہلے معافی مانگنا سکھایا اور پھر یہ دعا سکھائی تاکہ وہ معافی مانگ سکے. آیت نمبر 23 ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا، پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر متاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. آیت نمبر 24 اور 25 ہے فرمایا اتر جاؤ تمہارا باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک کے لیے ٹھکانہ اور کچھ سامان زندگی ہے. فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. اس واقعے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہے ان کے واقعے سے یہ سبق اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے سے ہمیشہ کے لیے یہ جنت ہمیں مل سکتی ہے اور اس کے برعکس اگر ہم نے شیطان کی بات مانی تو ہمیشہ اس کے لیے اور اس پر تو جنت حرام ہے ہمارے لیے بھی حرام کر دی جائے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اب اس نے کس طرح وسوسہ ڈالا اور آدم علیہ السلام کو بہکا لیا. اب ہم بھی سوچیں کہ دن اور رات کے اوقات میں شیطان ہمارے پاس کس طرح آتا ہے, خاموشی سے ہم سے گناہ کرواتا ہے, اور پہلے ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے, پھر گناہ کرواتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بہترین چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے, لباس کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا اور بہت سارے امتیازات سے نوازا ہے. ان میں سے ایک امتیاز لباس ہے جو انسان کے لیے خوبصورتی اور عزت کا باعث ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون. آیت نمبر 26 ہے, اے آدم کی اولاد, بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے, اور زینت دی, اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب اللہ تعالیٰ نے لباس کے کچھ جو ہے وہ اس کی بتا دیے کہ کس لیے لباس اتارا. شیطان تمہارا اس اعزاز اور امتیاز کا دشمن ہے, وہ تم سے یہ اعزاز چھیننا چاہتا ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم, کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا, وہ دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. یعنی ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے جس سے بچنا آسان ہوتا ہے, یہ باطنی اور چھپا ہوا دشمن ہے, اس لیے اس سے چوکنا رہنے کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ شیطان ایک بار پھر انسان کو برہنہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. آج لوگ لباس سے آزاد ہوتے نظر آتے ہیں, لباس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور باریک سے باریک ہوتا جا رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو قسمیں جہنمی ہیں, میں نے انہیں دیکھا نہیں, لیکن کچھ مردوں کے بارے میں پہلے بات آئے گی. کچھ مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے, اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, وہ مائل ہونے والیاں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے. یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ہم اپنے آپ کو آج دیکھ لیں کہ ہمارے لباس کا کیا حال ہے, اور جو مردوں کے بارے میں بات کی گئی وہ بھی کہ وہ جب ان کو اختیار ملے گا تو وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں کہ مسجد میں کیسے جانا ہے, آداب بتائے جا رہے ہیں. مشرکین اور عیسائی روحانیت کی ترقی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گندے لباس اور گھٹیا کھانے کو ضروری سمجھتے تھے. آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ پیر, ملنگ, صوفی, یہ اکثر ایسے جو لوگ ہیں یہ گندا لباس پہنتے ہیں, یہ دراصل عیسائیوں کے شاگرد اور انہی کے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے اور عبادت کے لیے بہترین لباس زیب تن کرنے کا حکم دیا اور فرمایا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو, یعنی بہترین لباس پہنو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کھانا اور ستھرا لباس پہننا, بالخصوص مسجد میں خوبصورت لباس پہن کر جانا مستحسن عمل ہے, اور گندا لباس پہننا جو ہے وہ, اور اچھے کھانے سے پرہیز کرنا جس طرح صوفی کرتے تھے یا جو لوگ اپنے آپ کو اللہ سے بہت قربت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں, وہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اب جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف ہے, کسی وجہ سے ہے, اب ہم وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. قیامت کے دن جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے, یعنی نہ نیک اعمال زیادہ کہ انہیں جنت میں داخلہ مل جائے اور نہ گناہ زیادہ کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. کہا جاتا ہے کہ برابر ہوں گے گناہ اور نیکیاں, تو ایسے لوگوں کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا. اس مقام کو اعراف کہا جاتا ہے. وہاں سے وہ جنت میں جاتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے, اور جنتی جب ان کو دیکھیں گے تو وہ جنتیوں کو سلام پیش کریں گے, اور جب توجہ گناہ گاروں کی طرف ہوگی تو اللہ کی پناہ مانگیں گے جہنم سے. اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا حقیقی سبب بتایا جا رہا ہے. قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے پر دیا ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے,
الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی اللہ کا کام ہے، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ کائنات اللہ کی تخلیق اور ملکیت ہے اور انسان اسی کا پیدا کردہ ہے، لہذا لازم ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ جس طرح ایک آدمی جب کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہے تو اس کو ادارے کے مالک کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، اسی طرح جب بندہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کی زمین پر رہتا ہے، اس کی پیدا کردہ چیزیں کھاتا ہے، اس کی مصنوعات پر، اس کی بنائی ہر چیز پر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی اچھے طریقے سے عبادت کرے اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کو اپنے لیے بہترین طریقہ بنا لے۔ جیسے کوئی شخص فیکٹری میں کام کرتا ہے تو سارے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، ورنہ مالک جو ہے اس سے ناراض ہو جاتا ہے یا اس کو نوکری سے نکال دے گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی زمین میں رہتے ہیں، کائنات کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر ہم اس اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو فساد پیدا ہوگا اور سارا نظام کائنات کا درہم برہم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ بار بار ہمیں قرآن میں فساد مچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اب جو قومیں جن پہ عذاب نازل کیا گیا اس کا تذکرہ کیا گیا، جو لوگ واضح ترین دلائل کے باوجود اپنے خالق اور مالک کی بات نہیں مانتے، اس کی ناراضگی اور غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا جن پر دنیا میں بھی عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ سورۃ الاعراف میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کر کے سابقہ تباہ شدہ اقوام اور ان کی تباہی کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے قوم لوط کے بارے میں بیان ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ جب لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے 950 سال تک دعوت دی لیکن قوم کی حالت نہ بدلی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 64 میں بیان کیا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اب قوم عاد کی بات کی جا رہی ہے آگے۔ انسانی تاریخ میں سب سے دیو ہیکل اور مضبوط قوم تھی۔ جب وہ سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، انہوں نے توحید کی دعوت دی تو قوم نے جواب میں کہا، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ آیت نمبر 70 ہے، انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو جس چیز کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ ہم پر لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ ایمان والوں کے سوا، اس دور کے جو ایمان والے تھے اس کے سوا ایک بھی نہ بچ سکا۔ قوم سمود کی بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بلند مقام عطا کیا، مگر انہوں نے بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور شرک شروع کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے معجزہ کے طور پر اونٹنی کا مطالبہ کیا صالح علیہ السلام سے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے پھر ہمارے سامنے بچہ جنم دے، یعنی اونٹنی اور اس کے بچے کی پیدائش غیر فطری ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ماننے کی بجائے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی ہجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کی کنویں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس پانی سے گوندھ لیا،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو انہوں نے برتن بھرے ہیں پانی سے اسے انڈھیل دیں واپس، اور گندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب چوتھی قوم کے بارے میں بیان ہے، قوم لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت یہ تھی کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں سے جنسی خواہش پوری کرتے۔ جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ آیت نمبر 82 ہے سورۃ الاعراف کی، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹ دیا، اور الٹنے کے بعد اوپر والا حصہ نیچے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتوں کی بارش کی۔ قوم مدین کے بارے میں آتا ہے کہ تبوک کے قریب مدین کے علاقے میں ایک قوم آباد تھی جو تاجر تھے۔ ان میں شرک کے علاوہ اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کم تولتے تھے اور وہاں سے گزرنے والوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے جب توحید اور اخلاقیات کی دعوت دی تو انہوں نے ماننے سے قوم نے انکار کر دیا اور کہنے لگے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ آیت نمبر 88 ہے۔ ان کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا ہر صورت تمہیں ہمارے دین میں واپس لوٹنا ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا اور انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج ہمارا 8واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے قوانین پڑھے اس میں، اور بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا جو ہمارے لیے عبرت ہے۔ ان قوموں کا تذکرہ سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہمارے اندر کون کون سی اخلاقی برائیاں جو ہے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احکام ہم نے پڑھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں اور ثابتوں سے جو ہے وہ مستفید ہونے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی زیر زبر پڑھنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان قوموں کی طرح نہیں جنہوں نے اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے گا اگر ہم ایسے لوگوں کی تقلید کریں جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ آپ حفاظت فرمائے، ان کی جو ہے بیماریوں کو، ان کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں ان کی زندگیوں میں ان کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے نہ گزارنا، ہم اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائشیں پریشانیاں دور فرما۔ جو لوگ موجود ہیں جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمانا، اور سب امت کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمانا، اور ہمیں بچا لینا گناہوں سے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔